बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त मेरे पास हाउस ऑफ परफेक्ट एजुकेशन 138 टेन्नार के ओनर इंजीनियर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह ज़िंदा दिल आदमी हैं और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। वक्तन फ़क्तन यहाँ आके मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं और मेरा मान भी बढ़ाते हैं। अल्लाह इनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो आज मैंने कहा कि चलो क्या याद रखेंगे, इनका छोटा सा एक इंटरव्यू ले लिया जाए। तो मैंने इनके कुछ अहवाल जमा किया तो कुछ यूँ है कि साहब 1 जनवरी 1964 को पैदा हुए। मैट्रिक इन्होंने 1978 में की और फिर यूईटी लाहौर से इन्होंने मैकेनिकल में अपनी तालीम मुकम्मल की। 1983 से लेकर 1987 तक वहाँ ये ज़ेर तालीम रहे। फिर महकमा ज़राअत से इनका कुछ अरसा नाता रहा। फिर वो छोड़ के इन्होंने कुछ प्राइवेट कोनूर मिल्स में ये आला ओहदों पे फायद रहे और फिर इनकी आज़ाद तबीयत ने इनको आज़ाद फ़िज़ाओं और आज़ाद हवाओं का पंछी बना दिया और इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत का बीड़ा उठाया। और 1998 में इन्होंने 138 टेन्नार कदीम में हाउस ऑफ परफेक्ट एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया, जो बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। मैं साथ साथ बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने इनको 3 होनहार बेटों से नवाजा है। बड़े साहिबजादे मोहम्मद अली मासूम, जो इन ही की तरह मासूम हैं, वो माशाल्लाह MBBS कर रहे हैं। छोटे मोहम्मद अहमद मारूफ, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालीम से वाबस्ता हैं। और सबसे छोटे मोहम्मद अनस, ये क्या है जी, मरगूब, ये 138 टेन्नार हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम है। माशाल्लाह इंजीनियर जावेद इकबाल साहब की अहलिया भी स्कूल टीचर हैं। तो ये सारा घराना पढ़ा लिखा है। मैंने कुछ अर्सा पहले इनके इदारे का तफसीली विज़िट किया, लेकिन उस वक्त ये तामीरी मराहल में था और अब मुझे वक्त तो नहीं मिला। लेकिन मैंने कुछ तस्वीर देखी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बड़ी अच्छी प्लानिंग दिखाई देती है। और मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने बहुत लंबा सोचा है। मैं जब इनके साथ वहाँ चक्कर लगा रहा था तो मैंने इनसे पूछा कि ये तो आपने हस्पताल वाला कुछ मंजर बना दिया है। तो इन्होंने कहा कि चूँकि बेटा पढ़ रहा है, मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो फारिग हो तो वो भी यहीं बैठा सेकंड टाइम बैठा करे और लोग इससे इस्तिफ़ादा किया करे। और साथ साथ इनका फिर और भी मंसूबा है कि यहाँ एक मैरिज हॉल बना दिया जाए जो ज़रा सस्ता हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मैं इंजीनियर जावेद इकबाल साहब से सवाल करूँगा कि जब आप मैट्रिक के बाद आप वाकई इंजीनियर बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, ऐसा है कि गांव में पढ़ा हमने, प्राइमरी तालीम और फिर मिडल जो है ना हासिल की। मिडल स्कूल था उस वक्त, 1976 की बात है जब हम वहाँ से फ़ारग हुए। चौधरी शरीफ साहब मरहूम हेड मास्टर हुआ करते थे वहाँ पे। और जब हम यहाँ आए हैं जहानिया के हाई स्कूल में तो 5 लड़के थे गालबन, और जिनमें आजकल जो सीनियर हेड मास्टर हैं अब्दुर्रहमान साहब, वो भी मेरे साथ थे। तो 5 लड़के वहाँ से जहानिया से साइकिल पे हम 24 किलोमीटर तकरीबन जो है ना रोज़ाना पैदल सफ़र करते थे। और यहाँ आके तो पीर अब्दुल गनी साहब ने कहा कि जी हमने टेस्ट लेना। तो उस टेस्ट में मैं फ़र्स्ट आया, मेरा रोल नंबर 1 हो गया। और रोल नंबर भी उस हिसाब से बनते थे उस वक्त की बात है। तो मेरिट के हिसाब से जैसे वो गनी साहब बनाते थे, तो फिर मेरा रोल नंबर भी 1 हो गया। उसमें मैं टेस्ट में फ़र्स्ट आया। तो हमें पता नहीं होता था गाँव से आके कि हमने करना क्या है, क्या पढ़ना है आगे। ज़री यूनिवर्सिटी होती थी उस दौर में मशहूर, लोगों का होता था कि जिसने मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न कर ली वो ज़री यूनिवर्सिटी में चला जाएगा।
لیکن ہم یہاں سے میٹرک کیا، پھر میرے چونکہ نانا کے پاس میں زیادہ عرصہ میں نے گزارا ہے، تو انہوں نے مجھے داخل کروا دیا گورنمنٹ کالج بوسن روڈ میں ایف ایس سی کے لیے. تو اسی دوران میں وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، تو مجھے اپنے ماموں کے پاس پھر جو ہے نا وہ شفٹ ہونا پڑا بہاولپور. وہ ڈویژنل انجینئر تھے محکمہ زراعت کے، اکرام الغنی صاحب ان کے بیٹے، آج کل جو ہے نا وہ یو سی کے چیئرمین بھی ہیں. تو وہاں پہ مجھے وہ شفٹ ہونا پڑا. پھر انہی کے ساتھ مطلب مجھے جو ہے کالج کی تعلیم جو ہے مکمل کرنا پڑی وہاں رہ کے. تو اس کے وہاں سے رہ کے پھر وہ چونکہ وہ پروفیشن ان کا انجینئر تھا، تو وہاں سے مجھے بھی وہ جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ بن گیا کہ میں نے کہاں داخل ہونا ہے. تو بس پھر ایف ایس سی کے بعد میرا میرٹ بنا، تو میں یو ای ٹی لاہور ہی ہوتی تھی اس وقت. تو پنجاب کا ایک ہی ادارہ تھا بہت بڑا، اور اس میں بڑا آنر تھا اس میں داخلے کا. ٹیکسلا اس کا ایک سب کیمپس تھا، تو وہاں میرا داخلہ ہو گیا خوش قسمتی سے. اس دور میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا خوش قسمت ہے، لکی ہیں. لیکن وہ میرے پاس سروس میں اس لیے زیادہ نہیں کر سکا کہ میرے گھر میں 3 پیشنٹ ہوا کرتے تھے. تو پیچھے ظاہر ہے گھر کو تو ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے گھر کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے یا میٹرک کیا ہے. تو میری نانی جن کے پاس میں نے زیادہ عرصہ گزارا، اور والدہ، پھر ایک میرے دادا نے دوسری شادی کی تھی، وہ دادی بھی میرے پاس رہی ہیں. تو یہ تینوں یہ ہے نا ضعیف العمری میں بھی تھے، اور ان کا ظاہر ہے کہ اس عمر میں تو پھر بیماریاں بھی ظاہر ہے پیچھا نہیں چھوڑتی. تو یہ سارے مسائل کی وجہ سے میں شاید کچھ سروس سے بھی تھوڑا سا باغی تھا، کہ مجھے کوئی ایسا سوچ پڑ جاتی تھی کہ مجھے جو ہے نا اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایسا بزنس میرے پاس ہونا چاہیے. تو میرے سٹنگ ہوتی تھی زیادہ سید عبدالسلام شاہ صاحب کے ساتھ. تو میری شادی کے بعد 6 سال بعد تک بچے نہیں تھے. تو ان کی وائف میری وائف سے کہا کرتی تھی کہ بچے رکھا کریں گھر میں. تو میں اس دوران میں سروس کر رہا تھا، میں پروجیکٹ مینیجر تھا کوہ نور ایڈیبل آئل میں. یہ جو چوک میں اطلاع میں بھی بہت ایشیا کا بڑا پلانٹ ہے، میں نے اریکٹ کیا کافی ہے اس میں 3-4 سال. بہت بڑی جو ہے نا ہیوی مشینری جو ایکوپمنٹس ہیں وہ وہاں انسٹال کیے، فیبریکیٹ کیے، اریکٹ کیے. تو اسی دوران میں نا وہ ٹریٹمنٹ ہماری جاری تھی چونکہ بچوں کی وجہ سے. تو وہ شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ بچے رکھا کریں گھر میں. تو وہ بچے جو ہیں نا رکھنے سے مراد ہے کہ وہ میری وائف نے ان کو ریلیٹیوز کے بچوں کو وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا. تو وہ الٹیمیٹلی ایک اکیڈمی کی شکل اختیار کر گیا. اور بعد میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایک بزنس ہمیں مل رہا ہے. تو میں نے جاب چھوڑ دیا، یعنی ایکسیڈنٹلی میں اسکول میں آ گیا. ویسے میرا لنک تو اسکول سے پہلے سے تھا، کیونکہ میں جب انجینئرنگ میں تھا تو تب بھی میں ہائی اسکول میں پڑھانے جاتا تھا شوق سے. وائف کا پروفیشن تھا ایجوکیشن سے، تو اس وجہ سے اسکول اسٹیبلش ہو گیا. اچھا جی، آپ اکثر مجھے بھی کچھ اس لحاظ سے بھی خوشی ہے کہ میرا اپنا بیٹا یو ای ٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہے. میکٹرانکس انجینئرنگ کے بعد اب سلور سٹار فیکٹری سیالکوٹ میں ملازمت کر رہا ہے. تو اس حوالے سے مجھے آپ سے کچھ زیادہ ہی محبت اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آپ اپنے یونیورسٹی دور کے دوستوں کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ اسلم شوق ہمارے جہانیاں کے بڑے اچھے شعراء میں شامل تھے. تو جب وہ فوت ہوئے تو آپ نے ان کے حوالے سے ایک تصویر بھی اس دور کی آپ نے فیس بک پہ لگائی. تو وہ میرے لیے تھوڑا سا وہ حیرت بھی ہوئی، کیونکہ میں نے جب ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں خالد دھاریوال کے ساتھ تھا. خالد دھاریوال ان کے بڑے بے تکلف دوست تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ اپنا اسلم شوق ہے، والا ہے، اور یہ پہلا والا ہے جو آپ کو اتنا کالا نظر آئے گا. تو وہ بھی ہنس دیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو خیر ہے. تو وہ تصویر جو تھی وہ کافی ذرا نوجوانی کی تھی اور کافی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی. بہت سے اور دوستوں کو بھی آپ نے ذکر کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میری اپنا سلسلہ یہ ہے کہ لمبا چوڑا احباب کا سلسلہ ہے، اور آپ کا بھی یہ سلسلہ ہے. آپ ذرا تفصیلات بتا دیں مختصر. اس میں سر یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے لاہور گئے تھے 1982 میں ہمیں
جو ہے نا ہم نے اپلائی کیا ایڈمیشن کے لیے. وہ ایسا دور تھا شاہ صاحب کہ اس دور میں یہ آن لائن یا دوسرا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. ہمیں پراسپیکٹس کے لیے بھی جو ہے نا باقاعدہ وہاں پہ مطلب ہے خود جا کے وہ لینی پڑتی تھی یا ڈاک کے ذریعے منگوانی پڑتی تھی, اور پھر وہ فارم بھی کسی کی ہیلپ سے ہمیں فل کرنے پڑتے تھے. کئی اس کے ساتھ ایسے ڈاکومنٹس تھے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو ہے نا ہماری ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ آن لائن وہ فارم پرنٹ کرتے ہیں, وہاں سے وہ پرنٹ ہوا نکل آتا ہے تو وہ جو ہے نا آگے سبمٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارا جو دور ہے وہ بڑا ٹف دور تھا اس حساب سے. تو ایک تو وہ اس دور میں ہمیں ضرورت بھی تھی یعنی اپنے ولیج فیلوز کی وہاں پہ. تو جب میں وہاں داخل ہوا تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہاں جہانیہ کا کون کون ہے. مسلم گولڈ سمتھ کے ایک میرے ساتھ ہوتے تھے, ان کے عمر فاروق صاحب, وہ ان کا سول انجینئرنگ ان کا تھا فیلڈ. تو اسلم شوق صاحب تھے. پھر میں یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ ان کو ذرا ٹچ رہتا تھا تاکہ کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے, کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ولیج فیلو جو ہے نا وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ پہلی فرصت میں ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا, پی ٹی سی ایل بھی بڑا خال جو ہے نا وہ گھروں میں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا ان کے ساتھ ایک لنک بن گیا. تو وہ بیچارے تھوڑا سا چونکہ وہ سانولے رنگ کے تھے تو وہ تھوڑا اس کو مطلب ہے کہ وہ اس میں حد تک محسوس نہیں کرتے تھے اپنا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ وہاں پہ ہال کے اندر انہوں نے نا کوئی شعر ایک نظم پڑھی تھی, تو اس میں شاید آخری مصرع انہوں نے یہ پڑھا تھا, شوق نو دیکھ کے انہاں بھی فرما دیتا, شعر تے کچھ چنگے نے پر سونا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لنک تھا ان کے ساتھ. بعد میں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان پہ غریق کے رحمت کرے, وہ مطلب اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں. تو مطلب یہ ایک سلسلہ ہے, اور یہ آنا جانا تو ظاہر ہے کہ نظام ہے دنیا کا. تو باقی جو دوست احباب ہیں میرے بہت سے ہیں ایسے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس وقت کافی سارے لوگ تھے جو بہت آگے نکل چکے ہیں. مجھے وہ مطلب شروع میں طعن و تشنیع کرتے تھے کہ بھئی آپ نے فیلڈ چھوڑ دیا, لیکن میں کم از کم مطمئن ہوں. میں جب سے ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوا ہوں تو بڑی ایک مطمئن سی زندگی گزار رہا ہوں. یعنی مطلب ہے کبھی مجھے جو نا یعنی وہ ٹینشن یا اس میں کوئی ایسی پریشانی مجھے زیادہ نہیں ہوئی. بچوں کے ساتھ بھی ایک رغبت سی ہو گئی ہے, اور بچے بھی میرے اسکول کے پرائمری تک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اس سے اوپر کے ایجوکیشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے, نہ ہم وہاں پہ ہمارے پاس ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہم ابھی اس اوپر کی ہائر کلاسز کو چلا سکیں. تو یہ صورتحال ہے جی. اچھا جی, اب آخری سوال ہے آپ سے. ماشاء اللہ 138 10 آر, میرے والد صاحب بھی انڈیا سے ہجرت کر کے اسی گاؤں میں آئے, میرے ننیال بھی یہیں تھے, اور اتفاق سے میری اہلیہ کے نانا ابو سید نذیر احمد مشہدی بھی یہیں رہتے. تو ساری فیملی سید عبدالسلام شاہ صاحب اور باقی بہت تعلق بھی ہے اور بڑا انسیت بھی ہے گاؤں والوں سے. آپ ماشاء اللہ وہاں رہتے ہوئے بہت سے ایسے فلاحی کام ہیں جن میں بڑی رغبت سے آپ کام کرتے ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ تشہیر اس خیال سے کرتے رہتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں. اور واقعی آپ کی وہ ٹیم ورک جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے, جس میں ہمارے کزن سید سہیل شاہ صاحب بھی پورے خلوص کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ فلاحی کام کر کے؟ ہاں جی, اس میں سر یہ ہے کہ شروع میں جب میں یعنی جاب چھوڑ کے تو گاؤں کے اندر میں نے یہ ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے نا وہ شروع کیا, تو زیادہ مجھے جو ہے نا ٹائم گاؤں کے اندر ہی گزارنا پڑا. تو اس میں نے دیکھا کہ جو گاؤں سے متعلقہ مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل تھے, صفائی کے تھے, سڑکوں کے مسائل تھے, یا اس کے علاوہ چونکہ ایجوکیشن کی
تھوڑا سا کمی اور علم کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تعلیم کے سلسلے میں، امتحانات کے داخلوں کے سلسلے میں مسائل تھے، تو ایک ان سے لنک پیدا ہوتا گیا، پھر آہستہ آہستہ یعنی ایک ذہن بن گیا کہ ان لوگوں کی ہیلپ اگر کی بھی جائے تو اس میں ہمارا کوئی سرمایہ تو نہیں لگتا، ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، ہمیں اس کی تسکین ہو جاتی ہے، تو قدرتی طور پہ یعنی یہ پھر وہ مطلب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارا شوق جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا گیا، اور پھر باقی جو ہے نا دوست احباب بھی جو ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں کہ جو ہے نا گاؤں کے مشترکہ جو کام ہیں وہ آپ کروا دیں، تو وہ کام میں نے کئی دفعہ دیکھا، میں سڑک کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں شاہ صاحب، تو کئی دفعہ مطلب دل چاہا کہ اس سڑک کو جو ہے نا اس کے شولڈرز، اس کی صفائی یا اس کے جو ہے نا نشیب و فراز جو ہے نا وہ دور کروا دیں، تو مجھے کسی سے رقم مانگنا نہیں پڑی، کئی دفعہ میں وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کام کروانے کے لیے، تو جو لوگ گزرتے ہیں وہاں سے وہ مطلب ہے کہ زبردستی مجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم آپ کی یہ ہیلپ کرتے ہیں، مالی طور پہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ یہ کام کروا دیں، اور میں نے مطلب بلکہ میں دوست احباب میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار یہ چندہ نہ مانگا کریں، چندہ وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے پیسے ہی مانگنے، وہ راستہ بدل لیتے ہیں، تو میں قدرتی طور پہ میں کام کروا رہا ہوتا ہوں نا، میں پیسے نہیں مانگتا، لوگ دھکا شاہی سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کو ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو کام اللہ کی طرف سے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ چودھری جاوید اقبال صاحب، اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے، اللہ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور یہ اسی طرح ہنستے مسکراتے دوست احباب کے درمیان میں آپ کو ہمیشہ نظر آئیں، آمین ثم آمین۔